आउज़ बिल्लाहि। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं जी फॉर गुजरांवाला। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं गखर के नवाही इलाका बद्दो की गुसाइयाँ में। यहां पर एक नौजवान ने आज एक आगा खां लेबार्ट्री की जानिब से एक फ्री कैंप लगाया है एक रोज़ा। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर उन्होंने 100% टेस्ट और अदवायात हेपेटाइटिस सी काला यरकान की तशखीस और इलाज के लिए आगा हाँ हस्पताल के माहिर डॉक्टर और टीम पर मुश्तमिल कैंप का इनकाद जो है आज वो कर दिया गया है, जिसमें हेपेटाइटिस सी की स्क्रीनिंग PCR वगैरह पर मुश्तमिल टेस्ट बिल्कुल मुफ्त किए जाएंगे और फ्री अदवायात भी फ्राहम की जाएंगी। इसकी नाज़रीन टाइमिंग है 10 बजे से शाम 4 बजे तक। इसका एड्रेस अगर कोई आना चाहे, फ्री अपना इलाज करवाना चाहे, टेस्ट करवाना चाहे, तो मैं एड्रेस एक दफ़ा फिर आपको रिपीट करता हूँ। बट फूड इंडस्ट्री नज़द चांद गाड़ी वाला अड्डा बद्दो की गुसाइयाँ पर जो कारखाना है, फैक्ट्री है, वहाँ पर ये कैंप लगाया गया है। तो नाज़रीन अंदर के आपको मनाज़र भी दिखाते हैं। जी नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की जा रही है। यहाँ पर पहले रजिस्ट्रेशन होती है, उसके बाद उसके अगले काउंटर पर वहाँ पर स्क्रीनिंग की जाती है। तो यहाँ पर इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि अभी तक कितने जो हैं वो अफराद का टेस्ट हो चुका है या कितने की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर अभी तक कितने लोगों ने टेस्ट करवाए हैं या आपके पास रजिस्ट्रेशन कितनों की होगी है? 180 की होगी, 180 पेशेंट्स जी। कितने मुतवक्को आप समझते हैं जिस तरह इधर रश है तो? प्लस जी शुक्रिया। नाज़रीन अगला आपको सेक्शन दिखाते हैं जहाँ पर स्क्रीनिंग की जा रही है। यहाँ पर मर्द व ख़वातीन का एक काफ़ी ज़्यादा रश भी पड़ा हुआ है। तो ये वो दूसरा काउंटर है जहाँ पर स्क्रीनिंग की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आप स्क्रीनिंग कर रहे हैं तो कितने फ़ीसद जो पॉजिटिव आ रहे हैं और नेगेटिव आ रहे हैं रिजल्ट? मोस्टली जो रेशो है वो पॉजिटिव का आ रहा है, तो नेगेटिव कम है, ट्रीटेड भी बहुत कम है, ज़्यादा पेशेंट जो है न्यूली डायग्नोज हो रहे हैं। जी नाज़रीन यहाँ पर आपको दिखाते चलें कि टोटली जितनी भी अशिया जो यूज़ हो रही हैं मेडिकल के हवाले से वो बिल्कुल उनको फारिग कर दिया जाता है। कोई भी चीज़ जो है वो दोबारा रिपीट नहीं की जा रही। इसके बाद हम आपको आगे लिए चलते हैं जहाँ पर डॉक्टर्स बैठे हैं। वो इनका फिर इनके बाद वो बाकायदा टेस्ट करते हैं, उनको चेक करते हैं और उसके बाद फिर उनका एक फ़ाइल बनती है। उसका फिर उसके बाद उन्होंने बताना है कि जी इसका PCR होगा या ये फ्री है या ये इसको कोई मर्ज़ है। तो उसके बाद फिर उसका जो है वो PCR करके सैंपल लिया जाता है। सैंपल का ये आए जी अभी आपको वो दिखाते हैं सैंपल। पहले आपको डॉक्टर्स जो सीनियर माहिरीन यहाँ पर बैठे हैं उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर कितने जो हैं मरीज़ अभी तक वो के बाद उनका। जी आए जी। जी हमारे पास डॉक्टर फरहान साहब हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर कैसे हैं जी? सर आपने सुबह से यहाँ पर आप काम कर रहे हैं तो कितने परसेंट आप कितनी रेशो आ रही है जो पॉजिटिव आ रहे हैं कि? परसेंटेज ऑलमोस्ट यहाँ पे 40 to 50% है पॉजिटिविटी रेशो। अब उसमें जो मेरे पास, क्योंकि मैं इधर बैठा हूँ, मेरे पास पेशेंट ऑलरेडी जो स्क्रीन पॉजिटिव आता है वो इधर मेरे पास आ रहा है मेरे स्टेशन पे, तो मुझे एग्जैक्ट रेशो नहीं पता, लेकिन जो मेरे पास आ रहे हैं उसमें से आप ऐसे समझ लें कि 30% जो है वो ऑलरेडी जो ट्रीटेड पेशेंट है वो आ रहे हैं मेरे पास, और 70% वो हैं जिनको अभी फ़र्स्ट टाइम पता लग रहा है कि हमें हेपेटाइटिस है, तो 70% मेरे पास वो लोग आ रहे हैं। सर ये बताइएगा इसका अगला प्रोसीजर क्या होता है? जिसका पॉजिटिव आ जाता है उसकी आप फिर PCR करवाते हैं, फिर उसका कितने वीक बाद इसका रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद फिर वो थोड़ी डिटेल आप बता दें सर। उसमें ये है कि बेसिकली मेरा काम इस टाइम पे ये, क्योंकि ये हमारा कैंप 1 चल रहा है, इसमें कैंप 1 में ये है कि मेरा काम है ट्राइज करना। ट्राइज में मैं क्या करूँगा कि पेशेंट मेरे पास आएगा स्क्रीन पॉजिटिव होके, उसमें अब मैं देखूंगा कि ये पेशेंट ट्रीटेड है या बिल्कुल ट्रीटमेंट नाइव है। 2 कैटेगरीज होती हैं, एक होती है ट्रीटेड पेशेंट, एक होता है ट्रीटमेंट नाइव पेशेंट जिसको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला। तो जो ट्रीटमेंट नाइव पेशेंट है उसको हम अलाइज़ा लेंगे, अलाइज़ा की का सैंपल की रिपोर्ट आएगी विद इन अ वीक,
اور اس کے بعد جو ہم ان کی پازیٹیو جو الائزہ والوں کا ہم اپنے لوکل جو لیبارٹری والے ہیں ان سے کانٹیکٹ کریں گے، وہ ادھر سے پیشنٹس کو بلا کے ادھر ہی ہوپ فلی آ کے پیشنٹس کا پی سی آر کا سیمپل لے کے جائیں گے. اور جو پیشنٹ آلریڈی ٹریٹڈ ہیں ان کا چونکہ الائزہ کنفرم ہوتا ہے کہ پازیٹیو ہی آئے گا، تو ان کا ہم ڈائریکٹ پی سی آر، ایس جی پی ٹی، ایس جی او ٹی، اے ایل ٹی، اے ایس ٹی اور سی بی سی یہ لیں گے. اور یہ تقریباً ایسے سمجھ لیں کہ ٹوٹل 2 ہفتے میں یہ ساری رپورٹس ہمارے پاس ایکومولیٹ ہو جائیں گی. اے کے یو جو لاہور میں سینٹر ہے وہاں پہ ہم سارے پیشنٹس کے ایویلویٹ کر کے کہ 3 منتھ ٹریٹمنٹ ہے یا 6 منتھ ٹریٹمنٹ ہے، اس کے مطابق ہم پیشنٹ کی میڈیسن کا پیکٹ لے کے ہم یہاں آئیں گے نیکسٹ کیمپ 2 میں اور سب کو ٹریٹمنٹ آفر کر دیں گے. کہ جو جس کا پازیٹیو آئے گا اس کی رپورٹ آئے گی، اس کے مطابق پھر اس کو فری ادویات بھی دی جائیں گی. اور اس کے بعد کا جو پروسیجر ہے وہ میڈیسن کورس کرتا ہے، اپنا پورا کر لیتا ہے، اس کے بعد پھر اس کا چیک اپ. اس کے بعد یہ ہے کہ چونکہ ہمارا یہ کیمپ والا سسٹم ہے، اس میں یہ دوائی بڑی سیف ہے، جس میں درمیان میں کوئی وزٹ وغیرہ کنسلٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. ٹریٹمنٹ جب ختم ہوگی اس وقت ہم فون پہ کنسلٹیشن کریں گے پیشنٹ کے ساتھ. ہر پیشنٹ کا فون نمبر ہمارے پاس ہے، ہم ہر پیشنٹ کے فون پہ کال کریں گے، اس سے کنفرم کریں گے کہ اس نے دوائی کمپلیٹ کر لی ہے یا نہیں، یا کتنی رہتی ہے. ہم وہ ایک ڈیٹ نوٹ کر دیں گے، ڈیٹ آف کمپلیشن نوٹ کر لیں گے. اس کے بعد ہم اس کو 3 مہینے کا ٹائم دے دیں گے، باقی جو احتیاطی تدابیر وغیرہ اس کے بارے میں گائیڈ کر دیں گے. 3 مہینے بعد کی ہم اپنے سسٹم میں ایک ڈیٹ لکھ دیں گے کہ اس ڈیٹ کو ان کا پوسٹ ٹریٹمنٹ پی سی آر کرنا ہے. وہ اس پی سی آر کی ڈیٹ پہ پھر پیشنٹ کو دوبارہ کال کر کے یا ادھر کیمپ ہوگا یا جو ہمارا کلیکشن سینٹر ہے ادھر نیئرسٹ، وہاں پہ پیشنٹ کو بلا دیا جائے گا کہ آپ وہاں پہ آ کے پی سی آر کا سیمپل دے دیں. اور وہ اگر کلیئر آ جاتا ہے تو ہم پیشنٹ کو رپورٹس دے کے فری کر دیں گے، ڈسچارج کر دیں گے. اگر وہ نیگیٹو نہیں آتا، خدا نہ خاصہ پازیٹیو آ جاتا ہے، تو اس میں پھر ہم مزید فردر ٹریٹمنٹ کے بارے میں پیشنٹ کو گائیڈ کریں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس پر ایک جو مریض ہے جس کا اگر آپ مکمل کورس کرتے ہیں اس کا کتنا خرچہ آ جائے گا؟ اس میں اراؤنڈ 50,000 جو ہے اس میں ٹوٹل خرچہ ہے، کیونکہ آغا خان جو ہے وہ جے سی آئی اور کیپ اکریڈیٹڈ ادارہ ہے، تو یہاں کے جو ٹیسٹ کی کاسٹ ہے وہ زیادہ ہے عام لیبارٹری سے. تو اگر ہمارے ٹیسٹوں کی صرف ٹیسٹ کی کاسٹ جو ٹریٹمنٹ سے پہلے اور بعد کے پی سی آر کی ملائیں تو وہ اراؤنڈ 36,000-7,000 8,000 تک بنتی ہے. اور ساتھ پھر یہی 12-14 ہزار کی دوائی ملا لیں تو 50,000 50-60 کے درمیان میں یہ ایک پیشنٹ پہ جو کاسٹ ہے جو کہ ادارہ جو اس کو پے کر رہا ہے، بیئر کر رہا ہے. جی ناظرین، یہ سینئر ڈاکٹر ہمارے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے اب تک کے لیے اطلاع دی. ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے پروگرام یہ آرگنائز کروایا. اویس عبدالرحمان بٹ صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ ترغیب ان کو کیسے ملی، کس طرح انہوں نے یہ سوچا کہ میں یہ کروں کام تو یہ بہتر ہوگا، یا میرے علاقے میں اتنے لوگ ہیپاٹائٹس سی کے شکار ہیں یا اتنے لوگ اس موذی مرض سے مبتلا ہیں جو علاج نہیں کروا سکتے. تو جی اویس بٹ صاحب، جی سر کیا حال چال ہے؟ آپ کو یہ کیسے یہ ترغیب ملی کہ میں یہ کام کروں؟ آپ ماشاءاللہ نوجوان ہیں، آپ اور بھی بڑا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہ اس طرف آپ کا رجحان کیسے آیا؟ فرسٹ آف آل میں آپ سب کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے گاؤں کے اندر یہ جو تشخیص کرانا ہے، یہ لوگوں کو اس کا علم ہی نہیں ہے کہ تشخیص کیسے کرائی جاتی ہیں یا بذریعہ ٹیسٹ بھی تشخیص کرائی جاتی ہے. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق ہے. میرے جو گھر میں 2 پیشنٹ جو ہے وہ اسی ڈیزیز ہیپاٹائٹس سی کی وجہ سے وہ ڈی کمپنسیٹڈ لیور کرونک ڈیزیز میں جو ہے وہ مبتلا تھے. والد صاحب کی بھی میرے جو ہے ڈیتھ وہ اسی ڈیزیز کی وجہ سے پیٹ میں پانی پڑ جانے کی وجہ سے ہوئی، لیکن جب پتہ چلا تو تب اس کا جو ہے وہ ود ان اے منتھ ان کی ڈیتھ ہو گئی. والدہ میری جو ہے وہ تقریباً 5 ایئرس سے جو ہے وہ اس چیز میں سفر کر رہی ہیں اور وہ ڈی سی ایل ڈی کی پیشنٹ ہیں. اب میں اگر اپنی گلی کی بات کروں تو 5 ایسی اموات ہیں، 5 ایسے لوگ ہیں جو اسی بیماری کی وجہ سے انہیں پہلے عرصے میں پتہ نہیں چل سکا کہ انہیں ہیپاٹائٹس سی تھا، کالا یرکان تھا، جس کی وجہ سے ان کے پیٹ میں پانی پڑ گیا اور ود ان اے منتھ ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو پھر یہ تھا کہ جو میرے نزدیک میرا یہ جو اس کے پیچھے موٹیو ہے وہ، یا میرے پیچھے جو اس میں جو مجھے جس نے موٹیویٹ کیا چیز رہے وہ یہ تھی کہ جو چیزیں ہم بیئر کر رہے ہیں اپنے گھر میں ایز اے کہ جی جو میری والدہ کو یا میرے
والد کو فیس کرنا پڑا, جو میرے محلے داروں کو فیس کرنا پڑا, کم از کم وہ چیزیں جو ہے وہ کوئی اور فیس نہ کرے. اس وجہ سے ہم نے آغا خان کی جو ٹیم ہے, نقاش حیدر صاحب ہے, ان سے میں نے جو ہے وہ کانٹیکٹ کیا, بارہا کانٹیکٹ کیا. پھر 2-3 اور میڈیکل کمپنیز ہیں جن سے ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ ہمیں جو ہے وہ ایسا کوئی جو ہے فنڈڈ جو ہے وہ جس میں ویلفیئر کے طور پہ ہمیں کوئی ایسا ہیپاٹائٹس سی کا پراپر ایک پلیٹ فارم مل جائے جہاں پہ ہم ویری لو کاسٹ پہ لوگوں کو جو ہے وہ ہم انٹرٹین کر سکیں. تو ہوا یہ پھر اس سے کہ آغا خان جو یونیورسٹی ہاسپٹل ہے اس نے جو ہے ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جس میں ہم نے جو ہے یہ ساری جو میری نیڈس تھی وہ فلفل کر دی. اب الحمدللہ آپ نے جیسے دیکھا ہے کہ یہاں پہ تقریباً جو ہے 200 کے قریب لوگوں کی اسکریننگ ہو چکی ہے, اور مور دین 60 جو پیشنٹ ہے جن کا PCR کا ٹیسٹ اور CBC اور LFT کے ٹیسٹ جو ہے ان کے سیمپل لیے جا چکے ہیں. اور یہ تمام کام جو ہے اگر دیکھیں, اگر ہم اس ریشو سے دیکھیں تو یہ تقریباً 30% ریشو بنتی ہے کہ جن لوگوں کو آلریڈی جو ہے وہ پتہ نہیں تھا, تو تقریباً 30% وہ لوگ ہیں جو ابھی یہاں پہ آ کے جن کو یہ پتہ چلا کہ ہمیں ہیپاٹائٹس ہے. اور بہت سارے یہاں پہ غریب لوگ ہیں, جیسے آج کل آپ کو پتہ ہے مہنگائی کے دور میں لوگوں کے لیے یہ علاج کرانا اپنے مطلب ٹائم نکال کے, جو بندے مزدور دیہڑی دار ہیں وہ کس طرح اپنے لوگوں کو, ہمارے گجرانوالہ میں یہاں پہ ہاسپٹل DHQ اور وہ جو کہ تقریباً 20 کلومیٹر دور ہے, وہاں پہ لوگوں کو علاج کرانے میں بڑی جو ہے دقت آتی ہے. لوگ ٹائم نکالتے ہیں, ایک دن ضائع کرتے ہیں. یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ تر خواتین کی تعداد ہے جو کہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ اپنے کاموں پہ لگے ہوئے ہیں, مطلب دیہڑی بھی نہیں ٹوٹی, اور یہ یہاں پہ ان کی جو فیملیز ہے وہ یہاں پہ فری آف کاسٹ جو ہے بغیر کسی دقت کے, بغیر کسی پروٹوکول کے وہ جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے ان کو آپ اگر آپ کا کیمرہ مین دکھا سکتا ہے تو وہ اسکریننگ ہو رہی ہے. اسی طرح ان کا ڈاکٹر صاحب آگے ڈائگنوز کرتے ہیں, پھر وہ ٹیسٹ لکھتے ہیں, اور یہ وہ روم ہے جہاں پہ ان کے جو وائلز کے اندر جو ہے وہ سیمپلنگ لی جاتی ہے. اور وہ اگر آپ سیمپلنگ اگر آپ کا کیمرہ مین دکھا سکے تو یہ ساری وائلز پڑی ہوئی ہیں, یہ وہ وائلز ہیں جن میں آلریڈی جو ہے سیمپل لے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سارے ٹیسٹ جو ہے وہ آغا خان یونیورسٹی جو ہاسپٹل کراچی ہے وہاں پہ سیمپل بھیجے جائیں گے. وہاں سے ان کی پھر 7 دن بعد رپورٹس آئیں گی. رپورٹس آنے کے بعد کیا ہوگا کہ ہم ان تمام پیشنٹس کو جن کے جو ہے ہیپاٹائٹس سی کا جو PCR ہے وہ اگر پازیٹیو آتا ہے تو پازیٹیو آنے کے بعد جو ہے وہ ہم ان کو کالز کر کے دوبارہ ان کو جو ہے ڈاکٹر صاحب چیک اپ کریں گے, اور چیک اپ کرنے کے بعد ہم جو ہے وہ آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل جو ہے اس کی طرف سے ہم میڈیسن دی جائیں گی جو کہ ان کے لیے جو ہے ان کو میڈیسن پرووائڈ کی جائے گی. آفٹر 3 منتھس جو ہے جب میڈیسن وہ یوز کر لیں گے, ایک دوبارہ ٹیسٹ ان کا کیا جائے گا PCR, اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے. اور ایسے ایسے ہی یہ ہم نے یہ پہلا سٹیپ ہے لیا ہے, انشاءاللہ اس کو ہم انشاءاللہ بڑھاتے جائیں گے. آج اگر ہمارے پاس ابھی تک جو ہے تقریباً 3 گھنٹوں کے اندر اندر 200 لوگ وزٹ کر چکے ہیں. ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ 400 سے 500 کے قریب جو لوگ ہیں وہ وزٹ کریں گے, اور اگر یہ 20,000 کی آبادی میں سے 500 لوگوں میں سے 200 سے 300 لوگوں کو اگر یہ ہیپاٹائٹس سی ہے تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بھیانک جو ہے وہ منظر ہے. اس لیے گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ نہیں, اس کو دیہاتی لیول کے اوپر, رورل ایریا گاؤں کے لیول کے اوپر ہیلتھ کی جو سہولیات ہے وہ غریب عوام کو جو ہے فری آف کاسٹ دینی چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ صحت کے ساتھ ہی زندگی ہے. وہ مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ جو ہے نا ہمیں کہتے ہیں انسان کی خدمت کے لیے جو ہے وہ پیدا کیا گیا, ورنہ اور جو ہے عبادت کے لیے کرو بیان اور بہت زیادہ تھے. لیکن یہ معاملہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم ہمیں انفرادی طور پہ اوپر بھی اور اجتماعی دور کے اوپر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہمارے گاؤں کے اندر یا اس ایریا کے اندر جو ثروت مند لوگ ہیں جو کچھ ڈونیٹ کر سکتے ہیں, وہ انہیں چاہیے اپنے اپنے گلی میں اپنے اپنے محلے میں کچھ اس طرح کا ایک سسٹم جو ہے وہ چاہے زکوٰۃ کا یا جس طرح بھی ایک فنڈنگ کرنی چاہیے, تاکہ اس ایریا کے اندر جتنے بھی بیمار لوگ ہیں ان کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ, ایک اعلیٰ معیار کا ٹریٹمنٹ دیا جائے. اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آغا خان یونیورسٹی جو لیبارٹری ہے یا ہاسپٹل ہے, یہ ایک بین الاقوامی جو ہے شہرت یافتہ ادارہ ہے, اور اس کی جو ٹیسٹ کے جو رپورٹس ہیں ان کو
ہر ہاسپٹل میں، ہر ادارے میں ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی جو ٹیسٹ ہے، اور آپ نے اگر سارا پہلے اگر آتے ہوئے دیکھا ہے تو سارے ٹیسٹ جو ہے وہ باقاعدہ اچھے طریقے سے ہو رہے ہیں. کسی کو جو ہے وہ ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ کٹ، ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ چیزیں جو ہے وہ پرووائڈ کی جا رہی ہے. سیمپلنگ ایون جو ہے اس کا طریقہ کار بڑا ایس او پی کے اکارڈنگ ہو رہا ہے. تو میرا یہ تمام لوگوں کو پیغام ہے کہ جتنا ہو سکے انہیں جو ہے انسانیت کی خدمت کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہمیں کچھ ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ ہمیں کل کو اپنے رب کو جب جواب دینا پڑے تو وہ یہ ضرور کہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور کیا ہے. تو ایز اے بحیثیت پاکستانی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح کی جو ہے انسانیت کی جو ہے خدمت کرنے کی توفیق دے. آپ کا بہت شکریہ. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے اویس عبد الرحمن بٹ جس نے یہ سارا پروگرام آرگنائز کیا، ان کی بات سنی، ان کا موقف جاننے کی کوشش کی ہم نے، تو جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے والدین کو یہ موذی مرض جو ہے وہ لگی، جس سے پھر وہ بڑی ساری مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا، بڑی ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پھر یہ سٹینڈ لیا. میں نے یہ سوچا کہ اگر میرے والد کو، میری والدہ کو اتنی تکلیف ہے، یا کوئی اگر وہ پرووائڈ نہیں، میں بڑی مشکل یہ سروائیو کر رہا ہوں یہ چیزیں، تو جو عام لوگ ہیں، غریب متوسط جو طبقہ ہے، وہ ان کو کیسے جو ہے وہ ڈیل کرتا ہوگا. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری یہ کیمپ لگانے سے اگر کوئی 2 4 5 اگر کوئی لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو میرے والدین کی وہ جو ہے وہ ذریعہ نجات بنیں گے، میرے لیے جو ہے وہ بخشش کا ذریعہ بنیں گے. تو ناظرین، یہ ان کا میسیج پیغام بھی یہی ہے پوری پاکستانی قوم کے لیے. جو اخراجات اٹھا سکتے ہیں، جو لوگ اتنے اخراجات کے لیے ہیں اہل، تو ان کو چاہیے کہ انسانیت کی خدمت کریں. جیسا کہ آپ نے دیکھا ایک وی آئی پی ماحول میں آغا خان لیبارٹری، میں آپ کو ناظرین یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج سے پہلے ہم نے کبھی اپنے علاقہ میں، تحصیل میں ایک دفعہ سنا تھا، جو ہماری سینٹرل جیل گجرانوالہ ہے، وہاں پر آغا خان لیبارٹری کا ایک کیمپ لگایا گیا تھا. تو اس کے بعد ہم نے یہ اپنے علاقے میں اس نوجوان کے جو ہے اس کی آرگنائزیشن میں یہ دیکھا ہے کہ آغا خان لیبارٹری جو کیمپ لگا رہی ہے، تو اس کا تو ویسے ہی پرائیویٹلی اگر بندہ کو ٹیسٹ کروانے جائے تو وہ ان کے اخراجات نہیں اٹھا سکتا. اگر میں آپ کو بتاتے چلوں، یہ لکھا تو ایک روزہ فری کیمپ ہے، لیکن یہ 3 کیٹیگریز میں آئے گا. آج ان کی سیمپلنگ ہوگی، پھر دوسری دفعہ یہ 1 ویک کے بعد یہیں پر بیٹھ کر یہ جو مریض آئے ہیں جن کا پازیٹیو آئے گا ان کو واپس بلائیں گے، ان کو پھر میڈیسن دیں گے، اور 3 ماہ کی وہ میڈیسن ہوگی. میڈیسن کھلانے کے بعد، کورس مکمل کروانے کے بعد ان کا پھر ایک پی سی آر کیا جائے گا. اگر جس کا نیگیٹو آئے گا اس کو گھر بھیج دیا جائے گا، جس کا پازیٹیو آئے گا اس کا مکمل باقاعدہ اسی پروسیجر میں پھر اس کو میڈیسن دی جائے گی، اس کا علاج فری کیا جائے گا. تو ناظرین، ایسے نوجوانوں کی اس پاکستان کو بہت اشد ضرورت ہے. تو یہ ایک کار خیر ہے، نیکی کا کام ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو دیکھیں جو میڈیسن نہیں لے سکتے، جو اتنے جو اخراجات ہیں وہ نہیں اپنے اوپر بوجھ بنا سکتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا ساتھ دیں. تو یہی ایک نیکی ہے، یہی انسانیت ہے. کیمرہ مین لکی بٹ کے ساتھ محمد آصف بٹ کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ.